बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 30 जनवरी दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की सेहत के मुतालिक मैं आपको अपडेट दूंगा और डॉक्टर से जो गुफ्तगू हुई और इसके साथ साथ अडयाला जेल जाने वाले डॉक्टर्स ने इमरान खान की सेहत के मुतालिक जो टाइम लाइन दी है, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल बॉडीज़ को खतूत लिखने का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया। पाकिस्तान की अदालत का आज दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। रात जो गुजर चुकी है, एक धरना ख़त्म हुआ और किन टर्म्स के ऊपर ये धरना ख़त्म हुआ और तहरीक इंसाफ का वर्कर किस तरह घर वापस गया और उसके क्या जज्बात थे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या दीवार के साथ लगाना चाहती है, सिंध के अंदर आने वाले दिनों में क्या कुर्बानी मांगी जाएगी और क्या पीपल्स पार्टी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अभी भी वक्त है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ इस दफ़ा डील करेगी या फिर दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अपने इक़्तिदार को तूल देगी और बचाएगी। MQM इस हवाले से क्या कह रही है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो लाहौर में हुआ, इसके बाद लाहौर से क्या खबर आ रही है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी तक जो फैमिली है उसके इंटरव्यूज सामने नहीं आए, मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा। 6 घंटे जिस खातून की मौत हुई, बेटी की मौत हो गई, उसके खावंद को, उस बच्ची के बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो बयानात हैं वो बदलने के हवाले से एक प्रेशर है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला का जी शुक्र है, आप तमाम दोस्तों के ताउन से, मेरे रब के हुक्म से, उसके करम से वो हमारा चैनल जो है वो चल पड़ा है और लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बिकॉज जो खबरें हैं वो इंटरनेशनल नीश हमने जी उसके अंदर उसको जगह दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ भी ऐसा ऐसा उसमें हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा वक्त लगता है उसे बनाने में। इंटरनेशनल ख़बर का ये है कि आपको एक अलग से नीश मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म। वो दोस्त जो हमारे सिर्फ इंटरनेशनल ख़बरों को देखना चाहते हैं और लंदन से हमारा तज्जिया सुनना चाहते हैं, आप उस चैनल के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो जाकर आपने इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और याद रखिएगा, ये एक नेक मकसद के तहत है, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और इसके साथ साथ स्किल सेट के लिए इस चैनल को हमने बनाया और इसकी जितनी भी इनकम होगी एक एक पाई हम जो है उस स्किल सेट पे खर्च करेंगे। तो जाकर आपने उसमें ज़रूर अपना जो हिस्सा है वो डालना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जाके इस कॉज का आप हिस्सा बनें। दोस्तों, रात गुजर गई, धरना भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी अडयाला के बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने धरना ख़त्म किया। उसके बाद सलमान अकरम राजा मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि हम अपने धरने को ख़त्म कर रहे हैं और हम आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएंगे, जहां पे यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल दरख्वास्त जो दी जा सकती है और इसके साथ साथ एक अलामती धरना होगा पाकिस्तान की एक अदालत के बाहर। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, इसका फ़ैसला कुछ ही घंटों में कर लिया जाएगा। लेकिन जो जाने वाला वर्कर था वो काफ़ी मायूस नज़र आया और वर्कर ये समझता था कि शायद इस धरने को कंटिन्यू किया जाएगा। अडयाला के बाहर बैठकर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो ये समझती है कि कुछ अचीव नहीं होना था। हमने एक फ़ैसला किया और हम इदारों के पास जाएंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इमरान खान के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। बाहर बैठकर एहतजाज तो हम करेंगे, जो हमने किया, कई घंटे तक करते रहे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वर्कर था वो थोड़ा सा खाइफ नज़र आया। दोस्तों, इमरान खान की जो इस वक्त सेहत है, जो मोर इम्पॉर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स, पाकिस्तान में सियासत होती रहेगी। जो डॉक्टर्स बता रहे हैं ना, ये कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि जिसे इग्नोर किया जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत ने तो इग्नोर किया, ख़ानदान के लोगों को नहीं बताया, फैमिली को अंधेरे में रखा गया, दस्तखत होते हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ है जिस पर इमरान खान ने इजाज़त दी। लेकिन जो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा पहुँचे, इस गुफ्तगू को सुने और आपको पता चलेगा कि ये CRVO, इसकी स्टेजेस कितनी है और इमरान खान इस वक्त उनकी क्या हालत है और फिर डॉक्टर्स इस हवाले से क्या बता रहे हैं और उनका कंसर्न कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर पाकिस्तानी को, तहरीक इंसाफ के वर्कर को, फॉलोअर को, इमरान खान से जो मोहब्बत करता है और इमरान खान की जो सपोर्ट के लिए अडयाला के बाहर जाता है या घर में बैठकर इमरान खान के लिए दुआ कर रहा है, ये सुने कि डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मर्ज़ के ज़्यादातर जो CRVO है, इस किस्म के मर्ज़ के ज़्यादातर मरीज़ों को 3 टीके लगते हैं, 3 इंजेक्शंस का इसमें उन्होंने बताया।
لیکن یہ ریپیٹڈ عمل ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ علاج ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ انجیکشن لگایا ختم ہو گیا. ایک کورس آپ کو کرنا پڑے گا. 3 انٹرولز ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا انجیکشنز لگیں گے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بار بار ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، تو آپ کو پھر اسی پروسیس سے گزرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ پروسیس ہو رہا ہے. عمران خان کو جن حالات میں رکھا گیا وہ بہت ہی خطرناک ہیں. گندگی ہے. پوسٹ کیئر جو ضروری ہے، آپریشن کے بعد کی جو کیئر ہے، وہ عمران خان کو نہیں مل رہی. دوسری چیز، عمران خان کا بلڈ پریشر کیسا جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں. یہ بیماری بلڈ پریشر سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، میری آج ہی ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ عرفان مجھے بھی یہ مسئلہ تھا، اور یہاں پہ سینٹ میری لندن کا ایک ہسپتال ہے چیرنگ کراس کے پاس، وہاں پہ ان کا علاج ہوا. اور جب پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے، اس کو بلاکیج اس کو ختم کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے تو انہوں نے بے ہوش کیا تھا، اور بے ہوش کرنے کے بعد چونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد صفائی کا اور انفیکشن کا انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کچھ سمٹم جو سویلنگ ہیں اگر یہ نظر آئے یا آپ فیل کریں کہ پریشر آپ کا بڑھ رہا ہے، تو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ہمیں رپورٹ کرنا ہے، بتانا ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک پروسیس ہے. دوسری چیز، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سی آر ویو کے علاج میں اگر تاخیر ہو جائے تو یہ علاج نہ مکمل ہو تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. کیا ہوگا جی؟ آنکھ ضائع ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ خطرناک کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس سے آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے اور مزید کمپلیکیشنز پڑ سکتی ہیں اگر آپ اس کا باقاعدہ علاج نہیں کرتے. ڈاکٹر خرم یہ کہتے ہیں کہ اس سی آر ویو سے بالکل بنائی جا سکتی ہے. میری دعا ہے اب تک جو علاج ہوا اس سے فائدہ ہوا ہو، لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں جانتا جب تک خود میں دیکھ نہیں لوں گا. یہی کنسرن ہے نا. کھول دو یار دروازے. یہ جو لوگ اپنی ذات کے قیدی بنے ہوئے ہیں نا، خدا کے لیے خوف کھائیں. عمران خان کو اڈیالہ میں ایکسیس دیں اس کے ڈاکٹرز کا، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ عمران خان کو پھر تم اپنی سزا تندرست ہوگا نا، پھر سزا بھی دے لینا یار. لیکن پہلے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ عمران خان کی اس وقت حالت کیا ہے. ڈاکٹر عاصم بھی پہنچے جی. انہوں نے کیا بتایا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے ہسپتال لے جانا ضروری ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. 2-3 سال ماہر امراض چشم کو دکھانا پڑے گا. انتہائی نگہداشت میں رکھنا ضروری ہے. میں نومبر 2024 میں آخری بار خان صاحب سے ملا. اس وقت ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی. ڈاکٹرز ایک بات پر زور دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بار بار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سی آر ویو انفیکشن نہیں، اس میں بنیادی طور پر مریض کو آنکھ میں انجیکشن چاہیے ہوتا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ ریٹینا میں کتنی سویلنگ ہے. ٹریٹمنٹ آپریشن تھیٹر میں ہی ممکن ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بازو میں انجیکشن لگایا اور کام ختم ہو گیا. یہ آپ کی بینائی کا معاملہ ہے. اور میں آپ کو بار بار یہ جو پوسٹ آپریشن اور پروسیجر کیئر کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس عمر کے اندر اگر یہ نہیں ہوتی تو یہ خطرناک جو ہے وہ رخ اختیار کر سکتی ہے بیماری. اور عمران خان کے معاملے میں یہ جو بلڈ پریشر کا مسئلہ، دیکھیں عمران خان کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو رہا ہے اور اس کو چیک کرنا کیوں ضروری ہے. جو وجہ بتائی جاتی ہے، جو انہوں نے سمٹمز بتائی، آپ کے اوپر مقدمات، آپ کی کو بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، خاندان کے لوگوں کو جو ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر رہے ہیں. آپ کو قید تنہائی، سولیٹری کنفائنمنٹ، سر اس کا کچھ تو اثر نکلے گا نا. انسان ہے وہ، چاہے جتنا مرضی جس مرضی مٹی کا بنا ہو، آخر انسان ہے. آپ کے تانے اسے نہیں مار سکے، آپ کے جھوٹے بیانی نہیں اسے مار سکے، آپ کی ڈیلوں کی جو آفر تھی وہ اسے ختم نہیں کر سکی. آپ نے اس کی سیاست کو ختم کیا لیکن وہ نہیں ختم ہوا. لیکن یہ جو قید ہے، یہ جو جیل ہے، آخرکار سر جیل ہوتی ہے. اس کے اثرات ہیں. اس عمر میں انسان جتنا مرضی کھلاڑی ہو، جتنا مرضی اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پہ جانے سے پہلے میں آپ کو نا اس کی ایک ٹائم لائن بتا دیتا ہوں کہ اب پہلا انجیکشن، دوسرا اور تیسرا. پہلا لگ گیا جی. دوسرا انجیکشن بتایا جاتا ہے کہ 21 اور 22 کو لگے گا، جبکہ تیسرا انجیکشن جو ہے وہ 20 اور 21 مارچ کو دیا جائے گا. تو یہ اس کا ایک ٹائم ہے، یعنی اس دوران یہ انجیکشنز لگیں گے اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا. اب مجھے لگتا ہے یہ کہ انہوں نے پورا آپریشن تھیٹر جو ہے نا وہ اڈیالہ میں منتقل کر دینے، اور اب یہ میک شور کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح سر اس میں نا میری آج تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے اور پھر نون لیگ میں بات ہوئی لندن کے اندر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے باہر آیا اور جس طرح سے رپورٹ ہوا، کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جسے حکومت نہیں جانتی تھی، ان کو بریف ہی کسی نے نہیں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے جس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ریٹینا ہر آئی اسپیشلسٹ کی فیلڈ نہیں ہوتی، یہ ایک مخصوص فیلڈ ہے، اور جس ڈاکٹر کو انہوں نے دکھایا وہ واقعی اس شعبے کے اسپیشلسٹ تھے. یہ ہمارا سوال ہے. اس بات کی ہمیں تشویش ہے کہ ہمیں یہ نہ بتانا کہ
کن ڈاکٹرز کے نے علاج کیا, ان کی رپورٹس کہاں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹس دی جائیں تاکہ ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر کے خان صاحب کے علاج کے حوالے سے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے, آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں. آج یقینی طور پر عدالت کا رخ کریں گے, ڈاکٹر عاصم کی ملاقات کروانی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم نے کبھی سیاسی گفتگو باہر آ کر نہیں کی, تو کروا دو یار, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دوستو اس تناظر میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور ان کی صحت کے لیے آپ دعا کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی صحت کا معاملہ ہے, صرف عمران خان کی صحت کا معاملہ نہیں ہے, 25 کروڑ عوام کی صحت کا معاملہ ہے, ہماری جمہوریت کی صحت کا معاملہ ہے. تو جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ایون کہ نون لیگ کے حلقوں میں بھی, کیونکہ ان کو بھی نہیں بتایا گیا تھا, مجھے ایک سینئر وزیر نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایسی انفارمیشن نہیں تھی اور یہ چھپائی گئی ہے, یہ باقی باتیں صرف لانچ کروائی جا رہی ہیں کہ فلاں وزیر بھی تھا, یہ بھی تھا, ایسے تھا, لیکن حکومت کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دوستو بیک ڈور رابطے, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کی صحت پر تشویش ختم کرنے کے لیے ہمارے کچھ ساتھی آج عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات کے حوالے سے حکومت سے بات چیت کریں گے, لیکن میری کسی سے بات نہیں ہوئی, کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ آپ کو بات کرنی چاہیے, کم از کم صحت کے متعلق جو ہے وہ ضرور کوئی راستہ نکالا جائے, باقی اگر معاملات نہیں ٹھیک ہوتے تو کوئی بات نہیں, لیکن عمران خان کی صحت کو پرائیورٹی دینا یہ حکومت کے لیے دباؤ کی شکل میں, یعنی ان پہ دباؤ ڈال کر ان کو منانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. دوستو اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ان 78 برسوں میں, وہ تو ہم آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادیو کی فیملی آ کر اس سے ملی, وہ ایک را کا جاسوس تھا, پاکستان میں جاسوسی کر رہا تھا, اسی الزام میں آپ نے اسے پکڑا نا, وہ تو بڑا ہٹا کٹا میں نظر آتا ہے. اگر آپ اس کی وہ تصویریں دیکھیں نا جو اس کی جوانی کی تصویریں ہیں, پھر اس کے جو بال ہیں سر پہ نہیں ہیں, وہ جو تصویر بعد میں جب وہ تحویل میں تھا اداروں کی, وہ زیادہ آپ کو صحت مند نظر آئے گا, اور ویسی صحت اس کی اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ آزاد تھا. یعنی پاکستان میں اسے پورا پروٹوکول مل رہا ہے, اس کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے, یقیناً اس کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جاتا ہوگا, اسے بہترین ڈاکٹرز کا ایکسیس ہوگا, اسے تمام سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہوں گی. لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو نہیں دیا جاتا. عمران خان نے ایسا کیا کر لیا, توشہ خانہ سے گھڑیاں, کچھ چیزیں اگر وہ لے کر چلا گیا, آپ نے اسے کہا کہ یہ قومی مجرم ہے, آج پاکستان کے اداروں کو بیچا جا رہا ہے, اور جو حکومت ایک ادارے کو نہیں چلا سکتی, میں بار بار آپ دوستوں کو کہتا ہوں, وہ کیا چلائے گی اس حکومت کو, اس ملک کو, جمہوریت کو, ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ ایک شخص کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے غداری کی. آج پاکستان 25 کروڑ عوام اور ہمارے نظریے سے غداری ہو رہی ہے. کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں کسی کی پرائی جنگ میں, اور ایسی جنگ جس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ہمارے سے جو تعلق تھا آپ نے اس تعلق کو توڑ کر کسی اور سے تعلق جوڑ لیا, کیوں؟ آج کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر جو حکومت آپ کو یہ کہانیاں سنا رہی ہے نا سر, کبھی کلبھوشن یادیو کی جائیں, جا کر سرچ کریں, اس ویڈیو کو دیکھیں, اور پھر آپ کو یہ میرے الفاظ یاد آئیں گے کہ کلبھوشن یادیو تو واقعی صحت مند لگ رہا ہے, لیکن عمران خان کے لیے تمام سہولیات نہیں, کیونکہ وہ آپ کی سیاست کو ختم کر دے گا, آپ کے وجود کو ختم کر دے گا. وہ باز نہیں آئے گا, وہ آپ کو ڈاکو بھی کہے گا, آپ کو چور بھی کہے گا, آپ کو لٹیرا بھی کہے گا, آپ کو جنگیں جس طرح سے پاکستان میں ہاری گئی آپ کو آئینہ بھی دکھائے گا. پاکستان جس طرح سے 2 لخت ہوا, کس کا قصور تھا, وہ آپ کو یاد کروائے گا, بار بار یاد کروائے گا. اس لیے آپ راستے سے عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں میرے رب کی ذات بہت بڑی ہے, اور میرے رب کے فیصلوں کے آگے نا آپ ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے. دوستو تحریک انصاف کا سر ایک اعلامیہ, اور انہوں نے اپنے اس اعلامیے میں کیا کہا, اگر وفاقی حکومت, پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ نے فوری طور پر عمران خان اور فیملی سے ملاقات نہیں کروائی تو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات اور ان کی ذات معالجین تک رسائی نہیں دی جاتی تو اس کی تمام تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی. اطلاعات کے مطابق لیڈرشپ اس وقت ایک پیج پر ہے. تحریک انصاف کی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر دیگر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. پارٹی کے اہم ترین اجلاس ہو رہے ہیں, اس میں مختلف قسم کی حکمت عملی پر بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں کے پی کے بارڈر کو بند کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا. دیکھیں یہ بیرسٹر گوہر اس وقت سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر پہ تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے. خدا کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں اور تحریک انصاف کا ساتھ دیں. میں آپ کو تحریک انصاف کا حصہ کبھی بھی نہیں سمجھتا, لیکن تحریک انصاف کا ساتھ دیں, پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کریں, موبلائز کریں. یہ جتنے 300 400 جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو کہیں کہ ایکٹیو ہوں, اپنے گھروں سے نکلیں,
اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے پاکستان ایک بہتر جگہ آپ بنانے کا آپ کو ایک موقع ملا ہے. آپ کوشش کریں. عمران خان کی سر زندگی ہوگی. میں نے آپ کو 2 برس پہلے یہ کہنا شروع کیا, اس وقت کچھ دوستوں نے تنقید بھی کی. میں کہا عمران خان اگر صحت مند رہیں گے اور آزاد ہوں گے تو وہ پاکستان کے کام آئیں گے نا. عمران خان کی بیماری, عمران خان کی تشویش, یہ جو بیماری سے متعلق پاکستان کی عوام کو ہے, عمران خان کے لیے اب سب دعائیں کر رہے ہیں نا کہ ان کی حالت اللہ کرے ٹھیک ہو اور وہ صحت مند ہو. تو عمران خان کی جماعت کو ایک راستہ ضرور نکالنا چاہیے. باہر آئیں, جو بھی حالات ہیں کچھ بھی ہو آپ کو باہر آنا چاہیے پاکستان کے لیے. یہ اگر سیاست کریں نا تو خان صاحب آپ بھی سیاست کریں. قوم کو معلوم ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. قوم سر جان چکی ہے, ان کی حیثیت جان چکی ہے. آج جو ٹی وی پہ ڈرامہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پوری اپنی جو بیوروکریسی کو بٹھا کر, جس طرح کلاس میں ایک استانی صاحبہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ڈانٹنا شروع کر دیں, تو ہم نے وہ منظر دیکھ لیا. اب پاکستان مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان خاندانوں کو اپنے گھروں کو سنبھالنا ہوگا, لیکن جو پاکستان ہمارا گھر ہے ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے. دوستو, ملک گیر احتجاج کی کال, یہ سوال ہے. عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے کہا کہ پنجاب کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹر, راولپنڈی تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز فوری طور پر ڈیالہ جیل پہنچیں. یہ کل رات کا ایک ان کی طرف سے لائحہ جو ہے وہ دیا گیا. اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پاکستان کے باہر جو ہے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. دوستو, اس سے پہلے اڈیالہ میں جو کچھ ہوا, نواز شریف صاحب کے جیل میں گزرنے والے جو دن تھے اور آخری دن جب وہ تھوڑا سا وقت انہوں نے گزارا, وہ کیسے تھے, ذرا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ دوستوں کو معلوم بھی ہوگا, لیکن میں آپ کی میموری ریفریش کر دیتا ہوں. 2018-19 کے دوران نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. ان کے صحت کے مسائل, خاص طور پر دل, گردے, بلڈ پریشر, پلیٹلیٹس کی کمی وغیرہ کی وجہ سے کئی بار جیل سے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. جولائی 2019 میں لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ مل سکتے ہیں. ڈاکٹر عدنان ریگولر جایا کرتے تھے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ شادی کا ماحول تھا, اگر آپ دیکھیں نا تو نواز شریف کے بالکل ساتھ ساتھ ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر عدنان کی باقاعدہ پکی جو ہے وہ ڈیوٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مجھے حسین نواز نے یہ بتایا جب وہ لندن میں تھے, تو یہ ان کے الفاظ ہیں, میں کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں, اور وہ کتنا خیال رکھتے تھے نواز شریف صاحب کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا عرفان, میں جب ابا جی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے دونوں ہاتھ ان کے ساتھ ساتھ لیفٹ رائٹ کر لیتا ہوں کہ مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت گر نہ جائیں. نواز شریف صاحب کے اس وقت حالات ایسے تھے, لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ نے پاکستان کے جو حالات کر دیے, ڈیلے کر کے آپ پاکستان چلے گئے. اب آپ کو ایسی خبریں نہیں سننے کو ملتی, مکمل خاموشی ہے. اچھا, یہ جو لندن کا جو ایکسیس تھا نا, وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان زیادہ ہے. یہاں پر آپ سوال بھی کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا. پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو تو میرا خیال ہے کہ وہ 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں جب ان کا محل شروع ہوتا ہے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور صحافیوں کو اور بہت پیچھے روک لیا جاتا ہے. تو لندن میں کم از کم یہ ایکسیس ضرور ہے. کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کسی سے آپ نے بات کرنی ہو تو کم از کم یہاں پہ ایکسیس ملتا تھا. تو ڈاکٹر عدنان جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اب دوستو, جیل میں پورے میڈیکل بورڈ بنائے گئے. یہ بھی عمران خان کے دور میں ہوا. عمران خان نے, یہ ظرف کی بات ہے نا, انہوں نے کہا کہ بیٹی کو ملنے دو, حالات سیکھیں. نواز شریف کوئی بات نہیں, بیٹی بھی ملے, خاندان بھی ملے, گھر سے کھانے بھی آئیں, بورڈ بنا دیں, جو کرنا کریں, ہسپتال پورا اندر ہم جو فیسلٹی دیں گے. تو یہ عمران خان ہے, آپ نواز شریف ہیں. آپ کبھی بھی عمران خان نہیں بن سکتے. سوری ٹو سے باؤ جی, حکومت کی ہٹ دھرمی. مسٹر عقیل یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال لے جانا ایک نان ایشو اور روٹین کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی 8 فروری کے احتجاج سے متعلق معاملے کو طول دینا چاہتی ہے. اگر یہ اتنا ایشو ہے تو فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر یہ اتنا ایشو ہے تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے لوگوں کو بتائیں اور پھر دیکھیں وہاں کتنے لوگ پہنچتے ہیں. دیکھیں, ان کو خطرہ یہ تھا نا کہ اگر عمران خان کے بارے میں ہم نے کوئی بریفنگ دی, لوگوں نے اکٹھے ہو جانا ہے, اور یہ ہوگا. یہ وقت بہت قریب ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں اس نظام سے. سر, پاکستان میں خبریں کیا آتی ہیں ذرا دیکھیں. ہم سب نا ایسا لگتا ہے کہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں. کسی کو اٹھا لیا, کوئی گٹر میں گر کے مر گیا, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, آج بل زیادہ آ گئے, بجلی نہیں آ رہی, بل آ رہے ہیں. آج روٹی نہیں ہے, آج روٹی مہنگی ہو گئی, آج آٹے کا بحران, آج کسانوں نے آلوؤں کو آگ لگا دی, آج سڑک کے اوپر کسان جو ہے وہ لیٹ گئے, خود سوزی کر لی, کسی کا چلان کٹتا ہے, رکشے والا اپنے رکشے کو آگ لگا دیتا ہے. یہی خبریں سننے کو ملتی ہے. یار, ہم کون لوگ ہیں؟ قومیں ایسی بنتی ہیں کہ یہ پنجاب ہے, یہاں پہ کوئی گٹر میں نہیں گرے گا. اچھا, سندھ میں گر جائے, بلوچستان میں گر جائے. کبھی آپ نے بگٹی کو بلوچستان کی عوام کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, ان کو کس سے ان کا مقابلہ ہے. بھوک سے مقابلہ ہے, تعلیم سے مقابلہ ہے, شعور سے مقابلہ ہے, ان وڈیروں سے مقابلہ ہے. کس سے مقابلہ ہے؟
کسی کو کچھ نہیں پتا. KP کی خبروں میں اس لیے آتا ہے کیونکہ وہاں پہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے اور دنیا بات کرتی ہونی بھی چاہیے. سندھ میں جس کا ووٹ ہے بات کرے, جس کا پنجاب میں ووٹ ہے آپ دبا دیتے ہیں, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خبریں ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ تو سر یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ, یہ جو بیرسٹر عقیل, آپ نوکریاں کریں گے بھائی جان, بیرسٹر عقیل صاحب اچھی ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن خیال کریں کہ جمہوریت کے اندر کل آپ کو اور آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم ہونا ہے. میں نون لیگ کو بھی یہ کہا کرتا تھا کہ جب تم اقتدار میں آؤ گے نا, تم ایسا تو نہیں کرو گے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ محکمہ زراعت اور یہ جو لوگوں کو ان کی جو ایفیلیشنز ہے چینج کی جا رہی, تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. PTI کے دور میں وہ, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا جو آج پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. دوستو, تحریک انصاف نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق OHCHR, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ اور دیگر عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو اوپن لیٹر ارسال کیا ہے, جس میں سابق وزیر اعظم و بانی PTI عمران خان کے خلاف جاری سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. اور خالدہ ضیاء کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے, جیل میں کتنی تکلیفیں برداشت کی, آخر کار جو ہے وہ آپ کے سامنے رزلٹ کیا نکلا. تو لیڈر سر عوام کے درمیان اچھا لگتا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے, سب نے سر اس دنیا سے جانا ہے. یہ لوگ پھر پتہ کیا کریں گے, جو دھرنا نہیں دے سکتے, جو آدھی رات کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جو ورکر کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس کے سینٹیمنٹ کی بات بتا رہا ہوں, جو تحریک انصاف جمعرات کو جو ہے وہ یتیم کر دیتی ہے اس پوری تحریک کو, اور منگل کو بہنوں نے جو ہے محاذ سنبھالا ہوا ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی کہ میرا حق ہے, عمران خان نے جانے سے پہلے جانشین مجھے مقرر کیا تھا. کوئی کہے گا کہ یہ جماعت میری ہے, کوئی کہے گا کہ یہ جماعت کے اوپر ہمارا زیادہ حق ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں. اور پھر اس طرح کے کئی دعوے آپ کو سننے کو ملیں گے. کوئی بہنوں کو نہیں مانے گا کہ بہنوں کا سیاست میں کیا کام, عمران خان نے زندگی میں ان کو کبھی نہیں گھسنے دیا, آج یہ کیسے آ گئے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو خط لکھا ہے بہت زبردست کام کیا ہے. اب آپ کو عملی طور پہ بھی آپ کے لوگ جو ہیں ان کو موبلائز کریں, اور ایک جو دھرنے اور احتجاج کی جو بات ہو رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے, اب تو آپ کو ایک ایشو بھی آپ کے پاس ہے کہ خان صاحب کی صحت اور بتایا جائے, تو خان صاحب کا آزاد ہونا دوستو بہت ہی ضروری ہے. دوستو, خط کے جو ہم نے کہا تھا پیمز ہسپتال منتقل کیا, جس کی نہ تو خاندان اور نہ ہی وکلا اور پارٹی کی پیش کی اطلاع ان کو ملی. یہ دعویٰ حکومت کا کہ عمران خان نے خود علاج کی درخواست کی, تاہم PTI کا مطالبہ ہے کہ ہر صورت میں بیٹوں, بہنوں اور باقی خاندان کے لوگوں سے آپ بات کروائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی سے اجازت مانگ لی تھی, اب بشرا بی بی کے حالات کیا ہیں, کیسی کنفرمیشن آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی امیڈیٹ فیملی, انہوں نے اجازت دی کہ ان کو آپ لے کر چل جائیں. خان صاحب نے دستخط کر دی, لاؤ پھر دکھاؤ کاغذ کہاں پہ یہ سب معاملہ ہوا. تو دوستو یہ خط جس میں لکھا گیا ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے اور ایکسیس دیا جائے, PTI نے عالمی اداروں سے مطالبہ یہ کیا کہ فوری نوٹس لیں, عمران خان کو اہل خانہ, وکلا اور ذاتی ڈاکٹرز تک بلا رکاوٹ رسائی جو فراہم کی جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر ایک ملک کا سفیر چل کر ایمان مزاری کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا جہاں بھی ان کا کیس تھا وہ بیٹھ کر اگر اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ سن سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ اپنے وفود کو بھیجیں, مختلف جو ایمبیسیز ہیں, کونسلیٹس ہیں, کونسل خانے جہاں جہاں بھی ہیں بھیجیں, اور وہاں پہ عمران خان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں, یورپی یونین اور دیگر ممالک کے سامنے رکھیں. اور آپ کو سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست کریں. یورپی یونین ویسے بھی کوئی پاکستان سے کوئی اتنا خوش نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں امریکہ کی گود میں, اور برطانیہ کے اندر ایک ڈیل ہو گئی ہے, اور چائنا جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. اور دیکھیں امریکہ ساری سیاست کس کے خلاف کرتا ہے, چائنا کے خلاف, رشیا کے خلاف. اب رشیا نے بھی ان کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا ہے گردن سے کہ اگر تم نے ایران میں کچھ کیا تو پھر یوکرین میں جو ہے وہ چرنوبل جو واقعہ ہوا تھا یوکرین کے اندر, اس سے بڑا ہم جو ہے کچھ کریں گے. تو پاکستان بھی سیاست کرے نا. تو یورپی یونین سر پاکستان سے کوئی اچھی ان کے لیے کوئی اچھے معاملات نہیں ہیں. پاکستان کو بھی سیاست کرنی ہے پھر کریں, اور آپ کو سیاست ان کو کر کے دکھائیں. تو یہ آپ کو معاملہ انٹرنیشنلی اٹھانا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہمارے جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں وہ کیوں ایکٹیو نہیں ہوتے. زلفی بخاری از ان لنڈن, ہی شوڈ بی ڈیلنگ ود دس میٹر, انہیں جا کر دیکھنا چاہیے. اور باقی جو دوست ہیں ہمارے یورپی یونین اینڈ ایکسیس جن کو ہے یورپ کے اندر, وہ جائیں جا کر بات کریں. دوستو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سابق وزیر اعظم اور ایک نمایاں قومی رہنما ہیں, یہ ایک بیان جاری ہوا ہے, انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور فیملی کو ایکسیس کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ویڈیو لمبی ہوگی, آئی ایم ریئلی سوری,
میں بہت کوشش کرتا ہوں جذبات پہ قابو رکھنے کی، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے نا سر، اپنے لوگوں کی بات آتی ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہوتی، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ کو جاتے جاتے کوئکلی یہ خبر دے دوں اور پھر ہم دوپہر میں تفصیل سے بات کر لیں گے، چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور آج خبریں کم ہوتی ہیں تو بہت سارے چیزیں رہ گئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لوں گا۔ لیکن خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ چند صحافیوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ایک آفر کروائی گئی ہے، اور وہ آفر یہ ہے کہ آپ آئیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملے پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، پورا اس کا اوور ہالنگ کرتے ہیں، الیکشن 1 سال ہم پہلے کروا دیں گے۔ دیکھیں، الیکشن 1 سال پہلے کروانے سے عمران خان کو یا تحریک انصاف یا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے نا باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے کہ بھئی ساڈی واری، اگلا سیٹ اپ، اور پھر ان سے حکومت جو ہے وہ ہو نہیں رہی، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال ہم کیسے پورے کریں گے، اور یہ کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے۔ کریڈیبلٹی سٹیک پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی والے ویسے ہی وہ مانتے نہیں کہ ہم حکومت کر رہے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 4 سال کے اندر ہم الیکشن کرواتے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے کروانا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں گو کہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے کہیں گے قائمہ کمیٹیز میں واپس آئیں، بیٹھیں، پارلیمان میں واپسی ہوگی، پھر یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مساق معیشت کر لیں، پھر یہ کہیں گے مساق جمہوریت کر لیں۔ دیر از نو عمران خان ان دیئر پلان۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا۔ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا جی اگلی ویڈیو میں، اور پھر آپ کو لاہور کی بھی خبر دیں گی، چونکہ آج فراز جیو کے رپورٹر ہیں، میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ 15-20 سال بلکہ زیادہ ہو گیا ہے میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا میں ایک بیپر سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو جب وہ باڈی اس کی ملی، اور اس سے پہلے جو عورت گر گئی نالے کے اندر، بتایا جاتا ہے کہ خامند کو انہوں نے پکڑ کے بہت مارا، اور مار کے کہہ رہے تھے کہ دے بیان کے تیرے نال لڑ کے جڑی گئی سی کہ ان کا گھریلو میٹر ہے۔ تو کہتا جی مینوں تسی چھڈو، جا کے انہوں نے لبو، اور پھر جب ان کو احساس ہوا نا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو پھر وہ بھاگے۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ نیچے گری ہے اس کو چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے، اگر وہ اس بر وقت کارروائی بھی کر لی جاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ 10 منٹ میں ہم پہنچ گئے، تو 10 منٹ میں تم نیچے اترتے تو شاید تم اسے زندہ بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ دیکھیں یہ بھی کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کسی سیکٹری کو فارغ کیا جائے گا، کسی بڑے بیوروکریسی کسی بندے کو فارغ کیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا جی، 3 بندے بکرے قربانی کے ڈھونڈ کے ان کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور لائیو کچہری دکھا دی کہ دیکھیں ہم نے بڑا جو ہے وہ انصاف کیا۔ یہ جو لائیو دربار آپ نے لگایا تھا نا، یہ کرنے سے پاکستان کی عوام کے دلوں میں آپ کی اصل حیثیت، کرتے نا فارغ، اور کریں کیس، جھوٹی ٹویٹ، جھوٹی انفارمیشن، اور کریں مقدمے پیکا لگائیں ان سب کے اوپر جنہوں نے جھوٹی خبریں دی، اور جو پرسنل کیپیسٹی میں دیتے رہے، آپ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں دیتے رہے، آپ نے کوئی کیپیسٹی چھوڑی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوستو جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔